पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का अपना एक मंशूर है। हम ये बिलीव करते हैं पाकिस्तान जिस नारे पे ये बना जी वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। रियासत मदीना बनाने के लिए पहले मदीने का मुआशरा बनाना पड़ता है, वो हमने नहीं बनाया। मुआशरा ना बनाए और रियासत मदीना का बात करते। रियासत मदीना एक दिन में नहीं बनी थी। हम बिलीव करते हैं कि हम इस्लाम के मुताबिक अगर लोगों को हकूक दे दिए जाएं तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानी हकूक लोगों को दे दिए जाएंगे। नज़रिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। पाकिस्तान के हवाले से एक इतराज़ जो है वो ये भी किया जाता है कि हमारी जो हायर पोजीशंस हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, आर्मी चीफ हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसके लिए आइन में है कि कोई गैर मुस्लिम इसका हकदार नहीं है। ये जो बात है इस पर इतराज़ भी होता है, बात भी करते हैं लोग। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? वाहिद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो रियली आइनी तौर पे एक इस्लामिक स्टेट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सवेर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरकज़ी के सदर जनाब खालिद मसूद सिंधु। खालिद मसूद सिंधु पेशे के लिहाज से एक सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के ये एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, और इनकी एक तवील सियासी ज़िंदगी है। अगरचे इन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ को बाकायदा अंगेज नहीं रहे, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर इनकी गहरी नज़र है। और हम सब जानते हैं वकला जो उनसे हैं उनका हमेशा से मुल्क की सियासत में, सियासी तारीख़ों में, सियासी हरकियात में, सियासी मामलात में बड़ा गहरा अमल दख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक इसे आप कोइंसिडेंट कह लें कि पाकिस्तान को बनाने वाली जो दो हस्तियां हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा मोहम्मद इकबाल, ये दोनों वकलात, दोनों ही वकील थे। और उसके बाद पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसमें सियासी शऊर और बेदारी में वकला ने बहुत अहम किरदार अदा किया। तो खालिद मसूद सिंधु साहब वकील भी हैं, सियासतदान भी हैं। कि इन्हीं दिनों में एक जो नई पॉलिटिकल पार्टी सामने आई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरकज़ी, उसकी क़यादत कर रहे हैं। और इस पार्टी ने चंद हफ्तों के अंदर, थोड़े से अरसे के अंदर एक ऐसा थ्रोटल एक्टिविटी की है कि लोगों की नज़र में आ रही है। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि ज़रा थोड़ा सा बताइएगा अपना पस मंज़र, सियासी पस मंज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाकायदा तौर पर तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी रही है उसमें मैं हमेशा साथ रहा हूँ। मुझे याद है हम जब तालिब इल्मी के दौर से हम नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के पास जाया करते थे। वो तो और वहाँ कई घंटे बैठना और कई घंटे बैठना। फिर जब भी कभी उन्होंने कोई कॉल दी किसी हवाले से तो हम माल पे भी उनके साथ जुलूसों में भी शामिल रहे। मैं बाकायदा उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं, लेकिन एक सीनियर पॉलिटिशियन होने के हवाले से और बड़े एक वो मुअद्दब और बड़े मुअज़्ज़ज़ इंसान थे, उस हवाले से हमारा उनसे एक उठना बैठना बहुत ज़्यादा था। हमारी एक जो तंजीम थी उसका नाम था इंटरनेशनल काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स। मेरे पास जो है वो जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी रही। अच्छा, माशाअल्लाह। तो एक वकील की हैसियत से वैसे तो वो हर वक्त जहाँ वो अपना अदालती काम लोगों के हकूक़ की बात करता है, वहाँ हर वक्त वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल होता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये पार्टी के तौर पर हमने 2021 में ये पार्टी का जो है ना वो हमने तश्कील दी, इसका सारा सिस्टम तैयार किया। हमने उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अप्लाई किया और 2022 में हमें जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमें उसकी जो है ना वो ठीक हो गया। अच्छा, मतलब ये हो गया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बाकायदा एफिलिएशन नहीं रही, लेकिन आपने जिनका जिक्र किया नवाबजादा नसरुल्लाह खान का, उनकी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में और सियासी तहरीकों में जो कलीदी और कायदाना किरदार है उसके तो सभी मोतरफ़ हैं। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरकज़ी जो सी है वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान के जो ख़यालात हैं उनका अमली इजहार है? नहीं, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का अपना एक मंशूर है। उसका हम ये बिलीव करते हैं पाकिस्तान जिस नारे पे ये बना वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लिहाजा मुल्क लेने का मुतालबा था ये कि हम बहसियत कौम, बहसियत मुस्लिम अलहदा अपने तरीके से इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। तो इसके बाद जो तहरीक पाकिस्तान के उसके जितने भी अकाबरीन हैं वो उनका मेन एक थीम ये था कि हम
علیحدہ ملک میں رہ کر ہم اپنے طریقے سے جو ہمیں اسلام کے مطابق زندگی کا ایک کانسیپٹ ہے اس کے مطابق ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جی. تو یہی وجہ تھی کہ جب یہ اس کی تقسیم کی بات ہندوستان کی ہوئی تو اس وقت بھی یہی طے پایا تھا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ اس میں وہ علیحدہ کر دیے جائے. اچھا آپ ہم آج بھی یہی سمجھتے ہیں اور میرا تصور یہ ہے کہ جو نظریہ پاکستان ہے وہی بقائے پاکستان ہے. اچھا، آپ نے نظریہ پاکستان کی بات کی، آپ نے انسانی حقوق کی بات کی، آپ نے بر صغیر میں جو مسلمان ہیں ان کے الگ وطن کی بات کی، لیکن پاکستان کے وجود کی جو مخالف قوتیں ہیں جو تقسیم ہند کے حق میں نہیں تھے لوگ، ان کا آج تک یہ کلیم ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سارا ایسے ہی ایک دھوکہ دیا گیا. اور اس کی سب سے بڑی بدقسمتی سی بات جو ان سے یہ ہے کہ ہمارا کردار ان کے اس کلیم کو بڑی حد تک ثابت بھی کرتا ہے کہ ہم نے جس نام پر یہ ملک حاصل کیا نہ تو ہم اس نام کو اپلائی کر سکے. ایک عجیب سا ہم نے ایک کھچڑی پکا دی، نام رکھ دیا ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اب اسلام اور جمہوریت اور یہ دونوں چیزوں کے ساتھ آپ نے آئین میں بھی اس کو انڈورس کیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اور اب آپ ایک پولیٹیکل شکل میں سامنے آئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج نہیں ہے پاکستان کے لیے انسانی حقوق کے حوالے سے؟ آپ سمجھتے ہیں آپ نے ایک لمبا عرصہ انسانی حقوق کے لیے کام کیا، آپ بھی کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی ایز اے لائر، اور ویسے بھی پاکستان میں جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے کامنلی میں بات کر رہا ہوں، اور پاکستان میں جو مذہب کے حوالے سے بات ہے، خیر اقلیتوں کو تو بڑی دور کی بات ہے کہ ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں اس چیلنج کا کیسے اس کا جواب دینا چاہیے؟ کیا طریقہ کار ہے ہمارے پاس؟ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات تو کوئی بھی نظام، کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست وہ کسی نہ کسی سسٹم کے تحت چلتی ہے. جی. کسی نہ کسی کتاب کے ساتھ جس کو وہ فالو کرتے ہیں. ہمارا بنیادی آئین تو قرآن پاک ہے بحیثیت مسلم. لیکن جب ہم پاکستان کے ریاست پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے جس کو ہم 1973 کا آئین کہتے ہیں. اچھا، اس میں تمام جو رائٹس ہیں اور جو ڈیوٹیز ہیں وہ ساری ایکسپلین کر دی گئی ہیں. بات صرف عمل کی ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. عمل کر جہاں تک آپ یہی میں نے کہ ہمارا عمل ہی وہ اس نظریے ان کی بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ انسانی حقوق اور اسلام کے حوالے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنے انسانی حقوق اسلام نے انسانوں کو دیے ہیں اس کائنات میں کسی مذہب نے کسی تہذیب نے نہیں دیے. جی. اس لیے ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے مطابق اگر لوگوں کو حقوق دے دیے جائیں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق لوگوں کو دے دیے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہاں ہوا یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب کوئی شخص کسی بڑے پروجیکٹ کو بناتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، ملک کو بناتا ہے، کوئی گھر بناتا ہے، تو ایک سٹیج ہوتی ہے جب وہ بنا لیتا ہے. اس کے بعد اگلی سٹیج ہوتی ہے جب اس نے چلانا ہوتا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے. اس میں وہ باتیں جو باتیں اس نے کہی تھی اس کو پراپرلی ایکزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. اور اگر وہ اس کو اتنا وقت مل جائے کہ وہ سارا پروسیس کر سکے، ایکزیکیوٹ کر سکے، تو پھر وہ ساری کی ساری چیزیں بہت حد تک پراپرلی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح بہت جلد اس دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد پھر سسٹم جو ہے وہ اس طرح ڈی ریل ہوتا رہا کہ آج تک سوسائٹی میں کنفیوژن ہے. میں سر وہی تو آپ میرا پلیز میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں. میں ابھی چند دن پہلے حسن نثار صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کا ہم نے انٹرویو کیا، تو سیم انہوں نے بھی یہی بات کی کہ بابا قوم انہوں نے پاکستان بنایا اور وہ جلدی اس دنیا سے چلے گئے. یعنی اس ملک کا، اس قوم کا باپ جو تھا وہ مر گیا، اور اس کے بعد یہ آگے ہنڈوں اور لٹیروں اور چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں یہ قوم اور ملک چڑھ گیا. اب یہ تو ہو گیا سر، اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہم نام لیتے ہیں اسلام کا. اسلام تو انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار، میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے.
ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی، اور جمہوریت میں بھی جو انسانی آزادیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ہمارے عمل جو، میں اسی بات پر اٹکا ہوا ہوں، ان کے حالات یہ ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی عملی روڈ میپ جون سا ہے وہ کیا ہے، ذرا اس کے اوپر آپ آئیں، ذرا پلیز ہمیں آگاہ کریں. آپ تو نیولی بورن ہوئے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ ایک بڑے ایمبیشن کے ساتھ اور بڑے ویژن کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلیں. بات اصل میں بڑی واضح ہے. جی. پولیٹیکل پارٹیز دو حوالے سے کام کرتے ہیں. ایک ان کی نظر اقتدار پہ ہوتی ہے اور دوسری ملک میں رہتے ہوئے سیاسی نظام اور جو حالات ہیں اس میں لوگوں کو سدھارنے کی، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنے کی ہوتی ہے. اگر وہ اقتدار کی طرف بھاگ جائیں اور دوسری طرف سے چھوڑ دیں تو جو حالات اس وقت ملک کے ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں. یعنی ہمیشہ یہ ہوا. ہمیشہ یہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم سیاسی جماعتیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں جتنے بھی ہیں، این جی اوز ہیں، باقی سب لوگ ہیں، اگر وہ صرف اقتدار حاصل کرنے کی جو دوڑ ہے اسی پہ فوکس نہ کریں اور جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، لوگوں کو ایک سسٹم دینا ہوتا ہے، اس طرف وہ آئیں تو آج یہ جو حالات ہیں یہ کبھی نہ ہوتے. ہم جو بات کہتے ہیں نا کہ نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. دو باتیں ابھی میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا بیک ٹو بیک ان کا جواب دیجیے گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے نظریہ پاکستان کی بات کی، بہت اچھی بات ہے. اب ہم نظریہ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو واضح ایک تفریق ہے کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کا دین الگ ہے اور وہ ایک ایسے ملک میں جائیں گے جہاں پہ اسلامی اقدار کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں گے. اب وہ ملک انہوں نے لے لیا اور آ بھی گئے اس ملک میں. اب اس ملک میں مسلمان تو ہیں اور وہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں جیسی بھی ہیں. تو جو نظریہ پاکستان ہے یا دو قومی نظریہ ہے، جو مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کے بارے میں اس کا کیا سٹینس ہے؟ میں یہاں پہ آپ کو ذرا یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ دراصل اقلیتوں کی ہی ڈیمانڈ تھی کہ ہم نے الگ ملک میں جانا ہے، کیونکہ مسلمان اقلیت میں تھے اس وقت، اب وہ اکثریت میں ہیں. ایک تو ذرا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا. دوسری بات جو ہے وہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تہذیب اور شائستگی کو سوشل میڈیا کا حصہ بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ دو تو پہلے آپ مجھے ذرا اس کا پہلی بات تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب جو تحریک پاکستان کے دوران بھی جی جو وہاں ہم چونکہ اس وقت ہندوستان تو پورے ہندوستان میں ایک اقلیت کے حوالے سے جیسے آپ نے کی کہ مسلمان کم تھے، نظریہ پاکستان جہاں اکثریت کے حقوق کی بات کرتا ہے وہاں اقلیت کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے. ٹھیک. اس وقت بھی ہم سب کچھ ایسے حقوق ہیں جو ہم سب کے لیے ایک جیسے ہیں. مذہب کی آزادی ایک جیسی ہے. ٹھیک ہو گیا. زندگی گزارنے کی آزادی ایک جیسی ہے. تعلیم حاصل کرنے کی آزادی ایک جیسی ہے. نوکریاں لینے کی آزادی ایک ساتھ. بلکہ جہاں بھی اقلیت ہیں ان کے لیے پرائرٹی یہ ہے کہ ان کو جنرل سیٹس کے اور جنرلی جو اس کو رائٹس ہیں ان کے علاوہ بھی ان کو اسپیشلی ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا یہاں 2% اقلیتی کوٹا ہے. 2% کوٹا میں مثال دی ہے ویسے میں مثال دی ہے. 2% کا مطلب 2% نہیں، میں ویسے ایک مثال دی ہے کہ کسی کو بھی یہ نہیں ہے کہ یہ جو اقلیت ہے اور یہ جنرل الیکشن نہیں لڑ سکتی، لیکن اس کے ساتھ اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ چونکہ وہ تعداد میں کم ہیں، مائٹ بھی پاسبل کہ وہ لوگوں میں وہ اس طرح سے ان کو فیوریبل کنڈیشن نہ ملے، سرکمسٹانس نہ، لہٰذا ان کو خصوصی حالات میں بھی ان کو جو ہے نا ان کو سیٹ دیا جائے. پولیٹیکل پارٹیز کو پابند کیا گیا ہے خواتین کے حوالے سے کہ وہ ایک خاص پرسنٹیج پہ خواتین کو اپنے الیکشنز میں شامل کریں گے. بالکل. اسی طرح اقلیتوں کے حوالے سے بھی ان کو جو ہے نا ان کی سیٹس جو ہے نا وہ بتا دی گئی ہیں. تو اس لیے اقلیتوں کے جو حقوق ہیں جنرلی تو وہ سارے ان کو حاصل ہیں جو اکثریت کو ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے ان ایڈیشن ٹو ہے کہ وہ کچھ حقوق جو اکثریت والے تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنی اقلیت میں ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے، ان کو بھی ان کو اس حوالے سے کمپنسیٹ کیا جائے. ایک تو
یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو مینورٹیز ہیں، بڑا شور مچتا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے اوپر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آر یو سیٹسفائی ود دا رائٹس آف مینورٹیز ان پاکستان؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو یعنی پریکٹسنگ وے میں جو پاکستان میں قوانین ہیں جی، اس حوالے سے تو کوئی میرے میں امبیگٹی ایسی سچ نہیں ہے. اوکے اوکے، ہاں بات انفورسمنٹ کی ہے، ہمارے سماجی رویوں کی بات ہے. رویوں کی، ٹھیک۔ ہمارے سماجی رویے جو ہیں وہ اس طرح کی تفریق کو پیدا کرتے ہیں. اگر ہم یعنی وہاں مسائل ہیں. ہاں، میرا آج یہ دعویٰ ہے کہ جب لوگ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے، بے شک، اس کی تعلیم کو بے شک، بے شک، اپنے اوپر نافذ کر لیں گے، یہ فرقہ وارائیت ختم ہو جائے گی. یہ میرا دعویٰ ہے. میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جب لوگ مسلمان اکثریت میں چکے ہیں پاکستان میں، اگر یہ لوگ اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو کوئی ایک جو اقلیتی برادری سے تعلق رہتا ہے یا اقلیت میں ہے، وہ لوگ ان سے محبت بھی کریں گے، خوش بھی ہوں گے، کسی کو شکایت نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد صحابہ کا دور بھی آیا. تو ریاست مدینہ کی ہم بات بڑی کرتے رہے ہیں، لیکن وہی بات ریاست مدینہ جو ہے نا، ریاست مدینہ بنانے کے لیے پہلے مدینے کا معاشرہ بنانا پڑتا ہے. وہ ہم نے نہیں بنایا. ہم معاشرہ نہ بنائے اور ریاست مدینہ کا بات کر دیں. ریاست مدینہ ایک دن میں نہیں بنی تھی. اچھا سر، ایک اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے، ذرا آپ اس پر بھی بات کیجیے گا کہ پاکستان کے حوالے سے ایک اعتراض جو ہے وہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہماری جو ہائر پوزیشنز ہیں، جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، آرمی چیف ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، اس کے لیے آئین میں ہے کہ کوئی غیر مسلم اس کا حقدار نہیں ہے. یہ جو بات ہے اس پر اعتراض بھی ہوتا ہے، بات بھی کرتے ہیں لوگ. اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں چونکہ ایک یہ بات آئین پاکستان میں یہ بات رائٹس لائبلٹی ساری بیان کر دی گئی اور اس میں بتا دیا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ اور فلاں شخص جو ہے وہ صرف مسلمان. یہ ایک دو ایسی عہدے ہیں. چونکہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں 80% یا 85% یا اس کے کم و بیش 90% ماشاءاللہ اس میں اکثریتی مسلمان. وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا خوف ہے، 90% سے زیادہ آپ خود ہیں، تو آپ اس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ میں یہی عرض کرتا ہوں، اب پوری دنیا میں چلے جائیں، واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ریئلی آئینی طور پہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. جی، آئینی طور پہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. پاکستان سیکٹیرین اسٹیٹ نہیں. جی، ہمارے کئی ممالک ایسے ہیں ان کے آئین میں وہ جو ہے نا وہ سیکٹیرین میٹر ہے. اچھا، یہ اسلامی ممالک میں ہیں کچھ ایسے ہیں، میں اس میں ہم جانا نہیں چاہتا. اوکے ہو گیا، اوکے. لیکن پاکستان میں کہیں نہیں لکھا، پاکستان میں صرف مسلم کا لفظ لکھا ہے. پاکستان ایسا ملک ہے جو آئینی طور پر ایک اسلامی ریاست کہا گیا ہے. ٹھیک. دوسری بات جو آپ نے کہی، جب آپ برطانیہ کی طرف، دنیا میں سب بہترین جمہوریت برطانیہ ہے، وہاں ان کا جو کنگ ہے وہ مسلمان تو دور کی بات ہے، ان کے جو پروٹسٹنٹ اور کیتھولک کے جو ہیں وہ دوسرا نہیں ہو سکتا. آپ امریکہ میں چلے جائیں، اب دنیا کی بڑی اسٹیٹ میں یہ پریروگیٹو ہوتا ہے اس آبادی کا، ان لوگوں کا، ان انسانوں کا جو وہاں رہتے ہیں، جو بہت اکثریت میں ہوتے ہیں، کہ ان کو ایک دو بڑے عہدے جنہوں ملک وہ میرا صرف یہ ہے کہ آئین میں منع نہیں کیا گیا وہاں پہ، نہ انگلینڈ میں. اب دیکھیں نا ابھی وہاں پہ جو پرائم بنے ہیں وزیر اعظم انگلینڈ کے، کیا نام ہے ان کا؟ نام چھوڑ دے، وہ نام کو چھوڑ دے، کرسچین نہیں ہے. میں کہتا ہوں نام چھوڑ دے، اس کا مذہب دیکھیں. نام تو اس کا جو تھا یہ بارک حسین اوباما، وہ بھی مسلمان تھا، بٹ ہی واز کرسچن. سوال صرف اتنا ہی ہے، یہاں یہ ان کا پریروگیٹو ہے، ان کا رائٹ ہے. یہ جو ان کا پریروگیٹو ہے اس حوالے سے یہ تو بالکل کلیئرٹی کی بات ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اس کے اوپر ایک بات کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حق جو ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کا حق ہونا چاہیے کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں. جہاں پہ 90% سے زیادہ مسلمان ہیں، وہ کبھی بھی کسی غیر مسلم کو، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ جو باقی عہدے ہیں وہاں پر بھی کسی کو نہ لانا پسند کریں. سو یہ ایک سوال تھا، یہ ایک بات ہے. باقی ٹھیک ہے، ہم آئین کا احترام کرتے ہیں، آئین میں جو چیزیں ہیں، جو ہمارا سسٹم ہے، جو ہمارا نظام ہے، ہم اس کو آن بھی کرتے ہیں، ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں.